बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देखा फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात काफ़ी घनघरत से गुफ्तगू कर रहे थे, तमीज़ सिखा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि वज़ीर आज़म का नाम ये तमीज़ से नहीं लेते। इसके अलावा आपने देखा कि आज ही के रोज़ सिंध असेंबली के अंदर चारपाई आ गई। ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, वाकई चारपाई आ गई और वो सिंबॉलिक जेस्चर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबराने सूबाई असेंबली का कि जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सिंध के अंदर निकल रहा है या सूबाई असेंबली के अंदर निकल रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन आज सियासी इक़्तिदार का जनाजा ज़रूर निकलते हुए देखा हमने इस फुटेज के बाद। स्पीकर सिंध असेंबली ने ये अनाउंस किया कि वो इन तमाम मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बात अपनी जगह मौजूद है, इस पर डिस्कशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या ये बात दुरुस्त है कि जब तक इन दोनों जमातों से यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भुट्टो से अलहदा नहीं होते, PMLN से शरीफ से अलहदा नहीं होते, तब तक मामला दुरुस्त नहीं हो सकते? और क्या ये बात फैक्ट से रिलेट करती है या किसी की ज़ाती ख्वाहिश है? और ये भी कि हुकूमत बजट पास कराने के बिल्कुल करीब है, यानी कि अपोजिशन ने एक किस्म का वॉक ओवर दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। ऐसी सूरत हाल में जब ये हो रहा है, अशिया महंगी हो रही हैं एज वी स्पीक। सो कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि हुकूमत के पास है, जो कि लोगों को समझ नहीं आता। लोग एक बात कहते हैं कि भाई बजट हर साल आते हैं, हमारा मसला ख़राब है और वो मसला एक ही है, वो है महंगाई। सो आज के प्रोग्राम में मुतअद्दिद इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली हैं, मरकज़ी रहनुमा के सितारों के मुताबिक। खुर्रम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ये तमीज़ वाला जो फैक्टर है, मैं इस पर ज़रा इसलिए आना चाहूँगा। ये बदतमीज़ी का जो कल्चर है उमर साहब, ये तो खैर आपको पता है सियासत में तलखी आ जाती है, जलसों की ज़बान और होती है। ये आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं, आपके कोलीग्स, वो कहते हैं जलसे में बात होती है ज़रा और होती है, लहजा और होता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बड़ा पिन पॉइंट करके कहा कि तमीज़ नहीं है ना मरीम नवाज शरीफ साहबा को ना बिलावल साहब को। कैसे बुलाते हैं वज़ीर आज़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहली बात ये है कि जो बिलावल ज़रदारी साहब बात कर रहे थे चला चला के कश्मीर में जाके, इलेक्शन आ रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उनको मालूम है कि वो कुछ निकाल नहीं सकेंगे, लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, लोग उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये वही पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने ओबामा के दौर में सदर जरदारी साहब कहते थे कि जी हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, ड्रोन आके मारता रहे, हम लोग कहेंगे जी कि ना करें ना करें, पर आके आपको खुली छुट्टी है, जिधर मर्जी है पाकिस्तान में करें। सबसे ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स फाटा के इलाकों में पाकिस्तान में जो हुए थे वो इन्हीं के दौर में हुए थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप इनकी फिर हर जगह पे देखें, ये वो पार्टी है जिसने हमेशा कोई ना कोई समझौता, मैं क्या करूं, अंडर हैंड डील की है। अच्छा। इंडियन उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, और अभी जाके ये इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई ये मतलब इनका चलता रहता है। दूसरी बात ये है कि हमेशा आप ये देखें कि अभी लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है कि जी हम लोग बड़ी कश्मीर के बारे में बात करें। वो जी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने किया क्या है? अभी आप जाके वहां पे कुछ जलसा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपके पास सीटें कितनी आएंगी? बट ये हम जरा थोड़ा सा नैरो डाउन करें इसे उमर साहब कि फवाद साहब उन्हें कह रहे हैं कि वो बदतमीज़ है, पर जिस तरह से जो उनका खुद अंदाज़े बयान है, जिस तरह से वो खुद मुखातब करते हैं, आपके बहुत से कॉलीग्स अभी ये पिछले दिनों बजट सेशन में ही जिस तरह से बिलावल साहब के ऊपर ज़बानें कस रही थी, मामला तो कहीं जाकर नहीं रुकता। फिर देखिए जी, हमेशा अगेंस्ट माइन है ना, आप बोली जाए, कोई आपके बारे में बोली जाए तो फिर तो काम तो नहीं ऐसे ही चलता है। देखिए जी, हमेशा मैं किसी भी लीडर के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग अभी भी मैंने जो बात की है बिलावल साहब, मैंने कहा एग्जैक्टली, अच्छी बात। हमेशा हम लोग तो इज्जत के साथ बात करते हैं और उनको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि वो भी मतलब तरीके से बात करें। खुर्रम साहब जो हैं, मैं हमेशा, हालांकि भाई हैं हमारे, मैं इनको प्रोग्राम्स पे अनऑफिशियली हम लोग एक दूसरे को फर्स्ट नेम बेसिस पे बताएं, पर बाहर जो होता है एक रिस्पेक्ट, हम लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं, ये ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो पार्टी रह गई है जो अंदरून सिंध की चंद सीटों पे अभी हो गई। अभी इंशाल्लाह 2023 साहब की जमात को तो उस कैटेगरी में आप नहीं ला सकते कि ये बड़ी लिमिटेड सी पार्टी है और इसका कोई स्कोप नहीं है। नहीं, इनका GT रोड के साथ साथ इनका है, पर इंशाल्लाह हम लोग मुकाबला करेंगे और हम लोग सीटें जीतेंगे और 2023 में पता चल जाएगा कि जिसकी क्या कारकर्दगी है। हमेशा आपका जो पैमाना है वो आपका जनरल इलेक्शन है। इन्होंने अपने घोड़े दड़ाने हैं, इन्होंने अपनी तो मतलब ताकत आजमानी है और हम लोग खुद अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे और कारकर्दगी के ऊपर होगा।
آئی ایم شور کارکردگی پہ ہوگا. خرم صاحب ذرا یہ فواد چودھری صاحب کا خصوصی طور پر آپ کے لیے ایک کلپ ہے جو کہ انہوں نے سلیم صاحب صاحب کے پروگرام جرگہ میں فرمایا. کیا فرما رہے تھے فواد چودھری صاحب؟ سنیے ذرا. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان نے آگے جانا ہے نا، ون جو پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ہے کہ زرداری اور شریف فیملی سے پاکستان کی جان چھٹے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تگڑا ہونا چاہیے، اور زرداری اور شریف فیملی جو ہے ان کا کنٹرول ان پارٹی سے ختم ہونا چاہیے. خرم صاحب، پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے جب تک یہ شریف خاندان پی ایم ایل این کی جان نہیں چھوڑے گا، بقول فواد چودھری صاحب کے، تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. اور نہ پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے بتا دیا. سب سے پہلے تو منیف صاحب، تحریک انصاف جو 126 دن آپ کی پشت پہ ڈی چوک میں جو خود ان کے چیئرمین عمران خان کی زبان تھی، وہ عذرائے کرم تمیز کے لیکچر کسی کو مت دیں. انہوں نے پارلیمان کو، اور اس پہ اصرار کرتے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمان پہ، انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے لیڈروں کو متون کیا یہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے اوئے توئے کیا، پولیس کو کیا، افسران کو کیا، افسران کو ڈنڈے مارے. تو پلیز، جو پارٹی پارلیمان پر حملہ آور ہو چکی ہو، جو پی ٹی وی پہ ڈنڈے لے کے قبضے کر چکی ہو، جو ایوان صدر کے گیٹ کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہو، وہ پلیز کسی کو تمیز کا لیکچر مت دیں. پہلی بات نمبر 1. دوسرا بات ہے کہ یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے میرے بھائی فواد نے دیا ہے، یہ فاشسٹ ایجنڈا ہے. آپ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ شریف خان زرداری خاندان کو یا بھٹو خاندان کو نکالنا ہے؟ یہ تو یہ فاشسٹ سوچ ہے کہ جی بزور طاقت ان کو نکالا جائے، کیونکہ ووٹوں کے ذریعے تو نہیں نکلے. یہ بات اب پاکستان کی تاریخ کے جو چند اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بزور طاقت، یا کسی بھی لیڈر کو آپ بزور طاقت آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، آپ اس کو جلا وطن کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کی جماعت کو بزور طاقت ختم نہیں کر سکتے. ان کا آرگومنٹ کیا ہے خرم صاحب کہ کیونکہ آپ کی جماعت کے قائدین، پیپلز پارٹی کے قائدین، ہر کسی کے خلاف کوئی جعلی اکاؤنٹ ہے، کوئی ٹی ٹی کا معاملہ ہے، اٹے پڑے ہیں کرپشن کی گرد سے، لہٰذا وہ ان کا جب تک وہ چھٹکارا نہیں ملک کو ملے گا، ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہی آرگومنٹ ہے پرنسپلی عمر صاحب کی جماعت. جتنی گرد ہے وہ انہوں نے اڑائی ہے. ان کو اب اگست میں 3 سال مکمل ہو جائیں گے. کسی ایک مسلم لیگ نون، بلکہ میں پیپلز پارٹی کا بھی اس میں شامل کر لوں گا، کسی ایک بھی لیڈر کے اوپر یہ عوامی پیسے کی کرپشن کا 1 پیسہ ثابت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، ثابت نہیں کر پائے کہ جی یہ عوام کا پیسہ تھا، یہ لوٹ کر کھا گئے. دوسرا میں پھر یہ کہوں گا کہ آخر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک پھانسی ہوئی نا جی، کیا ان کی پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. نواز شریف کو ایگزائل کیا، 1999 میں ان کے خلاف کو ہوا، کیا ان کی پارٹی ختم کر پائے؟ 2002 میں چلیں انجینئرنگ کر کے انہوں نے ہمیں 19 سیٹوں پر کر دیا. جیسے ہی ماحول تھوڑا سا بہتر ہوا تو مسلم لیگ نون واپس آئی، اور زور سے واپس آئی، اور 13 کے الیکشن میں اور زور سے واپس آئی. اور ابھی بھی 2018 میں بھی یہ پاکستان کے عوام کی حمایت کا معجزہ ہے کہ تمام تر انجینئرنگ کے باوجود آج بھی ہم 84 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، 160 سیٹوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی پنجاب میں موجود ہیں. ہماری کچھ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کے پی میں بھی موجود ہے. اور ابھی آپ نے کراچی کے کہا، میرے بھائی نے کہا نا جی ٹی روڈ ہے. اب دلچسپ بات یہ کہ NA 249 کا الیکشن ہوا، اس میں پیپلز پارٹی جیتی، ہمیں اس پر اختلاف ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ نمبر 2 پہ چند 100 ووٹ پیچھے مسلم لیگ نون تھی کراچی شہر میں. اسی طرح نوشہرہ، پتہ نہیں کون سے نوشہرہ بھی جی ٹی روڈ پہ ہے غالباً. پھر جی ٹی روڈ جو کے پی کے اندر جا رہی ہے، عمر صاحب کے بہتر نیویگیٹ کر سکتے ہیں. ہاں، تو جی ٹی روڈ جو کے پی کے اندر جا رہی ہے، وہاں بھی ہماری سیٹ آئی ہے، نوشہرہ کے اندر بھی صوبائی اسمبلی کی. بٹ وہ کہتے ہیں ان فائٹنگ کی وجہ سے وہ بنتی نہیں تھی، وہ آپس میں لڑائیاں ہوگی نا، اس لیے اب ہم ہر چیز کی توجیہ پیش کر سکتے ہیں. ہم نے توجہ پیش نہیں کر. اچھا، یہ بات دسکا میں ثابت ہوئی ہے، یہ بات وزیر آباد میں ثابت ہوئی ہے، یہ بات خوشاب میں ثابت ہوئی ہے. دیکھیے کہ تمام تر، جو میں پھر کہہ رہا ہوں، تمام تر جیلوں میں ڈالنے کے باوجود، گند پھینکنے کے باوجود، چور ڈاکو کہنے کے باوجود، خوشاب میں، وزیر آباد میں، ڈسکا میں، نوشہرہ میں، کراچی میں
عوام شیر پر مہر لگا رہے ہیں، تو لہٰذا کسی شخص کی خواہش ہو سکتی یہ ہے عمر صاحب جو آرگومنٹ دے رہے ہیں یا عمر صاحب کی جماعت جو آرگومنٹ دے رہی ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی جان جب تک ان دونوں خاندانوں سے نہیں چھٹے گی پاکستان آگے نہیں چلے گا؟ اس کی وجہ ہے وہ کہتے ہیں اس کے انٹرنیشنل پاکستان کے لیے ریپرکشنز ہیں. جو الزام لگایا گیا ہے آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو سلسلہ پاکستان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، پاکستان گرے لسٹ میں ہے. ایک ابھی بھی ہمیں ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو فلفل کرنا ہے، اس پر کام کرنا ہے تاکہ پاکستان اس گرے لسٹ سے فائنلی نکلے. لیکن جو توجہ پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں کیوں گیا، جون 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت نہیں آئی تھی، اس وقت ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، لیکن اس سے پہلے کے حالات پہ حکومت کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے گئی. لیکن کیوں گئی، ذرا یہ سنیے شاہ محمود قریشی صاحب کو، شہباز بن صاحب. فیٹف کی بات کی جناب والا، فیٹف کا ذکر کیا. اب فیٹف کا میں عرض کر دوں، فیٹف کا ذکر کر رہے کون تھے؟ جو گرے لسٹ میں لے جانے والے، جو فیٹف کا راستہ دکھانے والے. میں دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں مجھے کرسی خالی دکھائی دے رہی ہے، مجھے وہ کرسی خالی دکھائی رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ فیٹف میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر کیوں نہیں آیا، اور تم نے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا کیوں؟ تو یہ جب منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس پہ عالمی اداروں نے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ کام خراب ہو رہا ہے، اور ہم گرے لسٹ میں پڑے. جب ہمیں ملک ملا تو گرے لسٹ میں پڑا ہوا تھا. اور یہ ٹویٹ بھی انہوں نے کیا کہ جون 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان گرے لسٹ میں ڈالا اور بلیک لسٹ نہیں، وہ آپ کا دور ختم ہوتا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا نا، آپ تو ایک حد تک تھے، لیکن آرگومنٹ ان کا یہی ہے. بٹ عمر صاحب یہ جو نہیں، لیکن حقائق کی درستگی بہت ضروری ہے. حقائق کی درستگی کہ فروری 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پاکستان کو وائٹ میں لے کر گئی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن 2018 میں پھر ڈالا نا. ان کی تو حکومت آئی رہی تھی، یو کانٹ بلیم دیم. بٹ عمر صاحب یہ جب الزام لگایا جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی آپ لوگوں نے ڈالا، شہباز گل صاحب کہتے رہی کیونکہ پاکستان میں منی لانڈرنگ بڑی بہتات سے ہو رہی تھی جس میں حکمران جماعت شامل تھی اس لیے ڈالا. ڈو یو ہیو ایویڈنس فار دیٹ؟ بیکاز یہ بہت بڑا الزام. جی ایویڈنس یہی ہے منیب صاحب کہ آپ یہ دیکھیں گرے لسٹ میں پاکستان کب ڈالا، جب کیئر ٹیکرز تھی، پر آلریڈی وہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں، وہ ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا. مثال اس کی بڑی سادہ دیسی مثال آپ کو دیتا ہوں. میت کو آپ قبر میں ڈالتے ہیں، اوپر اس پہ چلیں رکھتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں. تو کیئر ٹیکرز نے آ کے صرف وہ چلیں بھی انہوں نے ڈال دی تھیں، میت بھی اندر ڈال گئی تھی قبر میں، چلیں بھی لگی تھی، اوپر مٹی ڈالنی تھی. کیئر ٹیکرز نے وہ انہوں نے کر دی. باقی ساری کارروائی مسلم لیگ نون حکومت نے اس سے پہلے جو ٹائم تھا اس پہ انہوں نے کر دیا اور پاکستان کو دھکیل دیا گرے لسٹ میں. نہ صرف گرے لسٹ میں، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھیں، آپ فورن ایکسچینج ریزرو دیکھیں، آپ ہر ایک چیز کی چیز ایک ایک. جی میں بات کر لوں خرم صاحب، اس کے بعد آپ ضرور ہنسیے گا. رو الیکشن میں ہنسی بھی ہوگی، روئیں گے بھی آپ انشاءاللہ. تو یہ اور دوسری چیز یہ کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جی الیکشن جب ہوگا پتہ لگ جائے گا. آپ نے نوشہرے کی بات کی ہے، پرویز خٹک صاحب اور ان کی فیملی کے اندر ایک رفت تھا، اس کی وجہ سے سیٹ گئی ہے. نہیں جانی چاہیے تھی، چلی گئی ہے، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. عمر صاحب باقی ضمنی انتخاب بھی تو آپ باقی ضمنی انتخابات سیالکوٹ سیٹ کا آپ دیکھیں جہاں پہ علی اسجد ملی صاحب تھے، پہلے کتنی ووٹیں لی، انکریز کیا. وہ انڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ آ گئے نا. نہیں وہ تو نہیں، وہ پہلے پی ٹی آئی کے پہلے بھی تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا 18 میں، بعد میں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ملی صاحب کو. ٹھیک ہے نا، وہ ملی صاحب کا ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا ووٹ بینک انکریز کیا. اچھا جہاں پہ ان کے دیکھیں کسی بھی پارٹی کی کئی جگہ اسٹرانگ ہولڈز ہوتی ہیں، کہیں ویک ہوتی ہیں. اوور آل آپ دیکھیں گے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ان کا اسٹرانگ ہولڈ یا ان کا آپ سمجھیں کہ ان کی انفلوئنس ہے. جب الیکشن آئے گا تو ہم بھی انشاءاللہ وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس ہمارے ہوں گے، ہم لوگ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور آپ کو سامنے چیز نظر آ جائے گی انشاءاللہ. اس پہ دیکھیں میں بحیثیت سیاسی ورکر منیب صاحب ہمارا کیا ہے، کام آپ دبا کے کریں، آپ لوگوں کی خدمت کریں. صلہ دینے والا رب العزت ہے، اس پہ چھوڑیں. الیکشن وہ رب العزت خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، غیب سے چیز آتی ہے اور میں اس کا پکا یقین کرتا ہوں. ٹھیک. خرم صاحب یہ جو ایویلیویشن تھی فیٹف کی، یہ 2017 کے اندر تھے، 18 اس کے اندر کی گئی. 2015 میں یہ بات دیکھیں، کچھ فیکٹس ہیں نا، 2015 پہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آیا، پر 2017 کی ایویلیویشن کے اوپر 18 میں دوبارہ گرے لسٹ میں گیا. سو ان کا نیریٹو یہ کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ بڑی بہتات میں تھی. اور کچھ تو ان کے جو کولیگز ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ حکمران جماعت یہ کر رہی تھی اور اس کا خاندان یہ کر رہا تھا لہٰذا پاکستان گرے لسٹ میں گیا.
اور مینلی کاز وہ فیٹف وہ منی لانڈرنگ ہے. کریکٹ. میری یہی تو استدا ہے کہ یا تو کوئی چیز ثابت کریں، کیونکہ اصل وجہ پاکستان کے اس وقت گرے لسٹ میں جانے کی یہ تھی کہ پاکستان نے اپنا گھر ٹھیک کرنا تھا. جو 2016 میں اکتوبر میں جس کی ابتدا نواز شریف نے کی، یہ سیاست سے بالاتر بات ہے. اول تو بالکل ہی جھوٹ الزام ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی بھی یہ کرائسس جاری ہے کہ پاکستان کے اندر جو سابقہ جہادی تنظیمیں آپ انہیں کہہ لیں، لیکن یہ ایشوز یہی ہیں کہ کیا پاکستان کی ریاست کے اندر سے کہیں ان کو سپورٹ تو نہیں مل رہی. یہی وہ بات ہے جو فاٹف اس وقت بھی کہتا تھا، وہ آج بھی کہہ رہا ہے. ورنہ قوانین تو انہوں نے جتنے کالے قوانین فاٹف کے نام پہ پچھلے سال پاس کروائے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ کالے قوانین پاس کر کے آپ کالی لسٹ سے بچ نہیں رہے. وہ خطرہ موجود ہے آج بھی گرے لسٹ میں. تو کرائسس یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں قوانین پاس کر دیے. ایشو یہ ہے کہ ایک تو فاٹف کہتا ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل درآمد کریں، لیکن جو بنیادی ایشو ہے جس کی وجہ سے فاٹف میں فروری 2018 میں امریکہ نے اپلیکیشن ڈالی تھی فاٹف کے اندر، وہاں وہ ایشو موجود ہے. اب آپ نے جب آپ ہی کہتے ہیں اچھا جی ہم نے یہ قوانین پاس کر دیے، پر دا فیکٹ ہے کہ گورنمنٹ نے جو کام کرنا تھا ان کو آئے ہوئے یہ کل نہیں آئے، اب 3 سال ہو گئے ہیں. پوری کوشش کی ہے فاٹف سے نکلنے کی، کامیاب نہیں ہوئے. خرم صاحب بات یہ ہے گورنمنٹ نے اگر 40 پوائنٹس تھے پہلے، انہوں نے پیریوڈک میئرز لیے، پھر اس سٹیج تک آئے ہیں نا کہ 1 پوائنٹ صرف مسنگ رہ گیا ہے یا جس کے اوپر صرف ایک رہ گیا. 6 پوائنٹ ایجنڈا اور دے دیا نا فاٹف نے آپ کو. 1 پوائنٹ بٹ وہ تو ایز اے اسٹیٹ اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تو کوئی شیئر نہیں ہے. میں یہ کہہ فاٹف جو ہے وہ ایک انٹر پلے ہے. آپ نے جو اقدامات فاٹف کہتا وہ کرنے کا، اور جن ممالک نے آپ کے خلاف اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے ان کی جو پولیٹیکل آپ کے ساتھ گفتگو ہے، ان کے جو ڈیمانڈز ہیں، اس کا ایک انٹر پلے ہے. اسی لیے یہ اگر واقعی وزیر خارجہ سنجیدہ اور متین آدمی ہوتے تو اس کو مسلم لیگ نون پر اس کا الزام نہ لگاتے. کہتے کہ جی ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے سسٹم ہم نے اتنے ٹھیک کر دیے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس فاٹف کا ایشو ہو، مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے. پہلے ایک دفعہ، اور یہ میرے بھائی کا فیورٹ سبجیکٹ ہے، پہلے کہتے تھے کہ گیس بہت آ گئی ہے، ہم گیس ہوا میں اڑا دیں. اچھا جی اب جب گیس نہیں ہے، کراچی بند پڑا ہے، پوری کراچی کی صنعتیں بند پڑی ہیں، اب کہتے ہیں جی ہمارے پاس گیس نہیں. بھئی کہیں تو آپ اپنی کمپیٹنس شو کریں نا. اصل ایشو یہ ہے سر، بات یہ ہے گورننس کا فقدان ہے. آپ کو فیٹف میں 10 پوائنٹس لیے تھے کمپلائی کرنے کے لیے، ان کو 26 سے 27 ملے ہیں، انہوں نے 27 میں سے 26 کر لیے ہیں. سو دیو ڈن اے گڈ جاب. ہم نے اپنا مطلب انہوں نے کوئی کام تو کیا نا سر. میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی کوششوں سے پاکستان جس طرح ہم نے 2015 میں کیا تھا، 2021 میں گرے سے وائٹ ہو جاتا، ہم سب کو خوشی ہوتی. خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر وہ کمپیٹنس موجود ہے. آپ ان کی طرح نااہلی کی تلوار ان پہ تو نہیں لٹکائیں گے نا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا. میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو کروشل ایشوز ہیں اس میں ابھی بھی نااہلی موجود ہے، جہادی تنظیموں کے حوالے سے، دوسرے ایشوز کے حوالے سے. اگرچہ فاٹف کے پریشر کے اندر ریاست پاکستان کے اندر جو سی چینج آیا کہ پہلے ایک ریئیکشن ہوتا تھا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، اب یہ آیا کہ نہیں یہ تو اب کرنا پڑے گا. آپ ایشورنس دے رہے ہیں عمر صاحب کو کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا نا سیاست سے بالاتر بات. جی ایبسلیوٹلی، فاٹف کے معاملے میں ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کشمیر کے معاملے میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی کام تو کرو نا بھائی، کام کرو. بڑی خوشائن بات ہے. خرم دستگیر صاحب جو ہیں فارمر ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں، بڑی اچھی کامرس منسٹر رہ چکے ہیں، بڑی خوشائن بات ہے. نمبر 1 پر مسئلہ یہ ہے کہ فاٹف میں آپ کا گرے لسٹ میں دھکیلنے والی ان کی پارٹی. نمبر 1 ابھی 27 میں سے 26 سبسٹینشل پوائنٹس پہ ہم نے کلیئرنس کی ہے، اور انشاءاللہ جلد اور بھی ہو جائے گی، وہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سپورٹ یا کرتے ہیں ہمیں، اور اس سے زیادہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا چیز ہے. پر جن چیزوں پہ خرم صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی جہادی تنظیم ہے، بھائی پھر ہمیں دشمن کی کیا ضرورت؟ خود ہی آپ ایئر پہ بات کر رہے ہیں. سو لہٰذا مسئلہ سدھارنے کی جگہ اس کو بگاڑے نہ خدا رہا.
नंबर एक हाउस देखिए, ऑर्डर करने जब वाली बात फॉरेन तो हाउस वो तो हमारी रियासत से आपने फॉरेन ना कि हमने मिनिस्टर से अपना पूछा हाउस जाता ऑर्डर करना है है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट थे कि नहीं थे, वो खामोश हैं। हम लोग वजीर आजम से पूछा जाता है, वो कहते हैं फवाद साहब ने कहा ना कि वो जबान के फिसल गई थी। मेरी गुजारिश है, वजीर आजम की जबान तो फिसली रही है मुस्तकिल। एक सेकंड कि कभी कश्मीर को न्यूक्लियर से जोड़ देते हैं, कभी कहते हैं जी ओसामा बिन लादेन ने वो शहीद है। इनकी पार्टी की जबान जहां पे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी, अफवाज पाकिस्तान की बात आती है, इनकी पार्टी की जबान हमेशा फिसलेगी, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ जी, ये फिसलेगी क्यों फिसलेगी? उसकी वजह ये है कि इनके अपने मकासद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इनके टाइम पे शुरू हुई, अरूज पे गई, इसीलिए ग्रे लिस्ट पे चला गया। ये सबसे बड़ा एविडेंस यही है। कोई एविडेंस नहीं है आपके मैं अपने भाई को चैलेंज करता हूं कि एविडेंस मैं बात कर लूं, फिर आप जितना मर्जी है बोलिएगा। ये कोई गुजरांवाले की मंडी नहीं है, ये माशाल्लाह जियो का स्टूडियो है। सो लिहाजा आपका सबसे बड़ी बात यह जनाबे वाला कि आपके ही दौरे हुकूमत में धकेला गया था, केयर टेकर आई, उसने ऊपर मिट्टी डाल दी। ये हकीकत है, इससे कोई जो है वो नहीं। लेट्स मूव ऑन टू समथिंग जो लोगों का भी है, लोगों का दिलचस्पी। उमर साहब बैठे हुए हैं, खुरम साहब बैठे हुए हैं, दोनों हल्के से इलेक्शन लड़के आए हैं। लोगों का मसला महंगाई है जी, और एज वी स्पीक महंगाई हो रही है। एक ब्रेक के बाद उस पर बात कर लेते हैं मेरे साथ भी। महंगाई अहम इशू है जी, उस पर ज़रा बात हो जाए। लेकिन एक बात जो कि बड़ी हैरान कुन है कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि कुछ ट्वीट्स ऐसी हैं, कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो कि भारत से चलती हैं, फिर अफ़गानिस्तान से उन्हें बूस्ट मिलता है, वो ट्वीट्स आ जाती हैं, और कुछ खुरम दस्तगीर खान साहब के जो कोलीग्स हैं, नादान दोस्त हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। बट द फैक्ट रिमेंस कि कुछ खबरें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तानी सोर्स को कोट किया जाता है। अब जुल्फी बुखारी साहब इजराइल गए नहीं गए, उनका डिनाइल आपके सामने है, वो स्टोरी भी सामने है, जुल्फी बुखारी साहब का डिनाइल भी सामने है। और इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि गुज़िश्ता साल ये सिलसिला क्लैरिफाई हो चुका है और इसके ऊपर कोई अब नई साजिश घड़ी जाए। डज इट कंसर्न यू खुरम साहब? या मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी प्रोग्राम से पहले मेरा कंसर्न सिर्फ इस हद तक है कि ये खबरें ख़त्म होने में नहीं आ रही। ये पहली दफ़ा खबर नहीं उठी, ये गालिबन चौथी दफ़ा है जो ये बात खबर उठी है कि पिछले साल भी थी ना, बट वो भी पिछले साल भी उठी थी। फिर इसमें कुछ विजिट्स का भी जिक्र था, और ये जो इसमें सोर्स असल में वो इसराइल का एक अखबार है, होयम इजराइल, उसने वो खबर छापी है, जिसका फिर तर्जुमा इब्रानी ज़बान से अंग्रेज़ी में हुआ है। तो सोर्स वो है, लेकिन वहाँ भी कहा गया जी पाकिस्तान से खबर उठी है। इशू ये है कि जब हमें यकीन, मुझे ख्वाहिश है कि हम अपनी हुकूमत पर ये यकीन कर सकें कि जब किसी चीज़ का डिनाइल इशू किया जाता है फिर वो डिनाइड है। अब बातें उठ रही हैं, बजाय ये कि मतून किया जाए, कहा जी हिंदुस्तान ने किया है, अफ़गानिस्तान ने किया है, फॉरेन मिनिस्ट्री को क्लियरली आकर कहना चाहिए कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। नहीं, आप जुल्फी बुखारी साहब के इस डिनाइल को एक्सेप्ट नहीं करते? वो जिम्मेदार शख्सियत है, उन्होंने कहा कि भाई आई डिड नॉट गो टू इजराइल, एंड ऑफ द मैटर। जी मैं चाहूंगा कि लेकिन चूंकि वो एक ऑफिशियल पोजीशन पे थे जब ये एलिगेशन है पिछले साल नवंबर में, तो इसकी ऑफिशियल डिनाइल क्लैरिटी आनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, या फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या पार्लियामान में खड़े होकर वजीर खारजा आजकल आ रहे हैं रोजाना, वो आकर हमें कह दें कि जी ऐसा कोई विजिट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे हम ठीक है। उमर साहब, वैसे वजीर खारजा को क्लैरिफाई करना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल देखिए मुनीब साहब, एक सोर्स है इजराइल की अखबार। इजराइल की अखबार वो एक सिक्योरिटी स्टेट है, वहाँ पे मोसाद ये इशूज प्लांट करता है। उन लोगों की आंखों में एक स्टेट है न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान, और जो कि इजराइल को भी चुपता है, जो कि हिंदुस्तान को भी चुपता है। हमारे यहाँ हमारे कई नादान दोस्त जो हैं वो उस चीज़ को उठाते हैं कि जी फलानी इजरायली अखबार में, भाई वहाँ पे इजरायली अखबार की आप एक चीज़ ले रहे हैं, वो तो प्लांटेड स्टोरी है ना, वहाँ पे तो वेदर बलून उठाते रहते हैं वो लोग। आपने कह दिया कि जी फलाना, किधर एक चीज़ डिनाई हो गई है, उसको कंप्लीटली किल कर दिया गया। ये चीज़ें मैं इसकी भी पेशनगोई करता हूँ, ये मुतअद्दद बार ये चीज़ उठेगी। उसकी वजह ये है कि कई हमारे नादान दोस्त जो हैं वो उनके पेरोल पे भी होते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान का हो या फिर हिंदुस्तान में हो, कई उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के पेरोल पे होते हैं, वो इस चीज़ को उठाते हैं। ट्विटर के अकाउंट्स उनके एक्टिव होते हैं, न्यूज़ प्लांट की जाती है, उठाई जाती है। किस लिए? कि आपका एक ओवरऑल नेशनल कोहीजन में
قومی ہم آہنگی میں پرابلم آئے. میرا خیال ہے وزارت خارجہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے نزدیک. میرا خیال ہے نان ایشو کو, چاہے وہ نون ہو, کاف ہو, میم ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, بی این پی ہو, جو مرضی آپ کو ہو, میرا خیال ہے ایک چیز جو ہے جہاں پہ آپ کا ملک کا مفادات آنے چاہیے, ساروں کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جلسے جلوسوں میں یا پھر میڈیا پہ ہونی چاہیے. ایک چیز سمپل ہے, ڈینائی ہو گئی ہے, موو آن. ڈینائی ہو گئی ہے اور چیز کلیئر ہے. دیکھیے سر ڈینائی ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے بات. میں ڈینائل مان لیتا ہوں, اگر آفیشیل آئے گا تو میں مانوں گا ڈینائل کو. دوسرا یہ دیکھیے, وزیر اعظم کی زبان پھسل رہی ہے, وہ بار بار مثلا اس ایشو میں نہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے اس وقت بات نہیں کریں گے جب تک وہ رول بیک نہیں کرتا, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی خفیہ گفتگو ہوئی ہے اور لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہو گیا فروری میں. پھر اچانک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وزیر اعظم کہیں جا رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے. پھر جو ہیں اینکرز کو بلاتی ہے 30 کو, انہوں نے کہتے ہیں جی ہماری تو گفتگو بڑی دیر سے جاری ہے. اب سوال یہی ہے کہ ہم پھر کیا وزیر اعظم کی بات پر کیسے یقین کر لیں جب ایک طرف اتنا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کہا, درست کہا, کہ جناب ہم ہندوستان سے اس تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو رول بیک نہیں کرتا. لیکن ایک اور جگہ سے ہمیں خبر آتی کہ نہیں, وہاں تو مستقل, اور آج کی نہیں, انہوں نے کہا جی کئی سال سے 3 سال سے گفتگو جاری ہے. اب یہاں جب یہ اس طرح کے سلپیج ہوتے ہیں, اور پھر وزیر اعظم نے ابھی ریسنٹلی رائٹرز کو انٹرویو دیا, اور یہ ابھی جو پچھلا انٹرویو تھا اس سے پہلے, اب اس میں انہوں نے وہ مزید سلپ ہوئے. انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ ہم رول بیک کریں, انہوں نے کہا ہندوستان اس کا کوئی ہمیں پلان دے دے رول بیک کا تو تب بھی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ سلپ ہوا نا, نرمی آئی اس کے اندر. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان ہمیں روڈ میپ بھی دے دے رول بیک کا. ہاں, میں رائٹرز انٹرویو کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اور آخری جو حد تھی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ, اس کا کشمیر کے ساتھ کیسے تعلق جوڑ دیا آپ نے بھائی. کشمیر انہوں نے کہا جی سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو ہمیں پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی. بھائی یہ کس طرح کا سلپیج ہے جو رک ہی نہیں رہا. کبھی اسامہ بن لادن پہ سلپ ہے, کبھی کشمیر پہ سلپ ہے, کبھی ایران جا کر کہتے ہیں جی مجھے معلوم ہے کہ پاکستان سے دہشت گرد جاتے ہیں, کبھی امریکہ جا کر کہتے ہیں جی. عمر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ, ختم. اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کو اسٹیٹ لیول پر ایڈریس کیا جائے. اسرائیل کا ایک اخبار, اس کی کیا اہمیت ہے, وہ تو پاکستان کو ویسے ہی پاکستان کھٹکتا ہے. جس وقت زلفی بخاری صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے, نومبر 2020 میں وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی تھے, گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل آنا چاہیے. انہوں نے ڈینائی کر دیا, ختم ہو گئی موو. یہ اسرائیل کے اخبار کو, یہ ان کی پارٹی یا خود یا یہ اسرائیل کے اخبار کو مانیں گے, پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, آپ کے لیے یہ اسرائیل کی بات مانیں گے. پاکستان, حکومت پاکستان یا پی ٹی آئی, حکومت پاکستان نے تو بات ہی نہیں کی نا. یہ تو کہتے ہیں زلفی بخاری کی جن کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں مانیں گے. اسرائیل کی بات انہوں نے مانی ہے. میں حکومت پاکستان کی بات ماننا چاہوں گا اگر حکومت پاکستان میں اتنی جرأت ہو کہ اس کو ڈینائی کرے. یہ کبھی بھی, یہ میں آپ کو منیب صاحب بتا دوں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر زلفی بخاری صاحب نے ٹویٹ کیا, آفیشلی بتایا, کیونکہ ان کے اوپر ایلیگیشن. انہوں نے کہا جی میں کبھی گیا نہیں. پھر وزیر اطلاعات نے بھی ٹویٹ کر دیا نا کہ ختم ہو گئی پچھلے سال ایک فضول سٹوری. وزیر اطلاعات کیا ہوتا ہے؟ وزیر اطلاعات گورنمنٹ کا یہ ایلیگیشن بہت بڑا ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ کو اسرائیل کا اخبار اچھا ٹھیک لگ رہا ہے, ہمارا ڈینائل نہیں ایکسپٹ کر رہے. بالکل اسے کریڈنس نہیں دی. اچھا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہ سرکار پاکستان کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان کے ڈینائل پہ, تو عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی 2 لوگوں نے کر دیا ہے کہ یہ غلط سٹوری ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حقیقت. یہ منیب صاحب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ ایک سیکنڈ, فورن آفس یا فورن منسٹر یا فورن آفس کے سپوکس پرسن آ کر کہہ دیں کہ یہ سٹوری جھوٹی ہے. آپ کے انفارمیشن منسٹر نے ڈینائی کر دیے, جو کہ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی مثال وہی ہے, پنجابی یا ہندکو میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مطلب آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا. بات وہی آ جاتی ہے. یا پھر ایک دوسری چیز ہے کہ آپ پانی کو رڑکیں تو اس پہ سے دہی تو نہیں نکلے گا, پانی نکلے گا, ٹھیک ہے نہیں نکلے گا. ان کی وہ بات ہے. اچھا ایک بریک جی, سارے ذرا مہنگائی کے حوالے سے بات. بل جو ہے جی فائنانس بل وہ پاس ہو جانا ہے, یعنی بجٹ پاس ہو جانا ہے, واک اوور دے دیا ہے خرم دستگیر خان صاحب کی جماعت اور باقی تمام اپوزیشن جماعتوں نے, لیکن عوام احتجاج کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کوئی اچھا ریلیف دیں, یا خان صاحب کی کابینہ جو ہے وہ کوئی اچھا ریلیف عوام کو دے سکتی ہیں. بہت مشکل ہے.
انہوں نے 5 سال گزارنے ہیں, اس کے بعد یہ اتنا کچھ بنا کے چلے جائیں گے. انہیں پتہ کہ ہم نے دوبارہ نہیں آنا. ہاں الحمدللہ قابو پایا ہے, کر رہے ہیں انشاءاللہ. کیا ہم لوگوں نے تو صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے اس کو ووٹیں دیے عمران خان کو, لیکن اپنے اوپر اتنا ظلم کمایا ہے کہ آج ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی جھگڑے, بیٹا گھر بیٹھا ہوا, میاں گھر بیٹھا ہوا, تو ہمارا گھر جہنم بن گیا. آخری اور پہلا موقع اس کے لیے. بس مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ دیر ہم تو یہ چاہتے ہیں کچھ دیر کوئی حکومت ٹھہر جائے تو شاید وہ کچھ کر لے. آدھے میں وہ پہنچتی ہو تو دوسرا کہتا میں کھانے آ جاؤں. بس یہ ایسے ہی چل رہا ہے. 21 جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں. عمر صاحب وقت کم ہے, آپ کا حلقہ ہے, لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں. بریفلی میں آپ کو بتاتا ہوں گرانی کی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. اوورال پوری دنیا میں جو ہے اشیاء خرد و نوش میں تیزی آئی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں جہاں پہ یہ گرانی آئی ہے, ہم نے انجیکٹ کیا ہے, ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. احساس پروگرام میں تقریباً 200 ارب کا, اور اس وقت بھی 250 ارب آپ کے مستحقین کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹلی جا رہا ہے. آپ کا ووٹر مطمئن ہوتا ہے آپ سے عمر صاحب جب آپ جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے مہنگائی. میرا ووٹر جو ہے جی, جس وقت میں الیکشن میں جاؤں گا اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. بٹ آپ ہلکے کی سیاست کا آپ جاتے ہیں نا, لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ الحمدللہ ہم لوگ مطلب ہمارا اپنا ایک دھڑا جنبہ, پارٹی کا ووٹ, ساری چیزیں ہوتی ہیں. جس وقت الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا, کارکردگی ہوگی پارٹی کی, ہماری محنت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیں گے. رب العزت جو ہیں وہ بے نیاز ہے, سب سے پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ دیکھیں کہ جی لوگوں کے حوالے سے گرانی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ڈائریکٹ, ایک چیز ہے پاکستان امپورٹ بھی کرتا ہے چیزیں, کہیں آپ کے میں سندھ میں دیکھ لوں, باقی جگہوں میں دیکھ لوں, ابھی تک صحیح طرح وہ ریفارمز ایگریکلچرل سیکٹر میں ان کے دور میں نہیں, وہ ابھی ہم نے شروع کی ہیں. ابھی شروع کی ہیں 3 سال بعد نہیں, ہماری گورنمنٹ نے شروع کر دی ہے. بیڑا غرق کر کے گئے تھے نا, ٹائم تو لگنا. ہم نے الحمدللہ, ایک سیکنڈ میں بھی بتاتا ہوں. دوسری چیز, تقریباً 200 ارب سے زیادہ ڈائریکٹ آپ کا انجیکشن جا رہا ہے. آپ کا قرضوں میں, انٹرسٹ فری لونز میں, آپ کا ہر ایک فصل میں فارمر کو تقریباً 1.5 لاکھ اور 1.5 لاکھ ہر ایک فصل پہ انٹرسٹ بھی بغیر سود کا جا رہا ہے. آپ کو 20 لاکھ روپے سارے منٹ میں یہی کھا لیں گے. نہیں ایک سیکنڈ آپ کو یہ دیں گے انشاءاللہ. سب دوسری کنسٹرکشن ایکٹیویٹی, سیمنٹ کی سیلز, آپ کی روزگار کی, میں اشیاء خرد و نوش کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مہنگی ہوئی ہیں. آپ کی بجٹ کے دوران جہاں پہ چیزیں سستی ہیں وہ بھی بتائیے. ٹماٹر بھی سستا ہوا ہے, باقی بھی چیزیں سبزیاں سستی ہیں, آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے. صاحب کو ذرا فلور دے دیں. وہ نہیں دے رہے. سیمنٹ کی چپاتیاں بنا کے نا بھوکوں میں بانٹیں, یہ کام کریں. سنیں, اب میرے نمبر سنیں. دیکھیے یہ حکومت جو بہت اچھی ہے, ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو پاکستان کے غریب ترین لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اس کے نمبرز باہر آتے ہیں. اب ان کی حکومت میں ریکارڈ کیا ہے, 22.6%, 21.4%, 20.4%, 19.8%. آپ کی وجہ سے آپ نے جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا تھا, بالکل آپ نے کرنسی کا بیڑا غرق کیا تھا, آپ نے ملک کو دیوالیہ کیا تھا. اس کا آج جب دور ختم ہوا تھا, جب ہم نے چڑھائے کے ہم لوگ بھگت رہے ہیں. 9 ارب روپے, 9 ارب ڈالر آج بھی آپ کی وجہ سے -1.8. سوری, اشیاء خرد و نوش سستی ہو رہی تھی. -0.69, 0.12, 0.51, معیشت کو آپ نے اس نیچ پہ پہنچایا جہاں پہ بیڑا غرق کر کے گئے تھے. جس ہفتے ہم نے اپنی مدت ختم کی, اس دن پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے اشیاء خرد و نوش سستی ہوئی, مائنس ہوا تھا. ان کے دور میں 16.6% کی میت کو انہوں نے قبر میں ڈال کے اوپر چنے ڈالی, اور ہم لوگ گئے سیمنٹ کی چپاتیاں کھلائیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نان بنا کے کھلائیں, کیونکہ اس طرح تو پاکستانیوں کی بھوک دور نہیں ہو رہی, اور نہ ہی ہوگی. اس معاملے میں ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. خرم صاحب کا آرگومنٹ بیچ میں رہ گیا, کیونکہ آپ جواب دے چکے تھے. آپ نے خرم صاحب کا وقت لیا, وہ مجھ سے بعد میں بھی گلہ کریں گے کہ حکومت نے وقت لے لیا, لیکن پاکستانیوں کی بھوک بتا رہی ہے, ان کے بچوں کی بھوک بتا رہی ہے, ان کے غریب والدین کی دوائی اویلیبل نہیں ہے, وہ بتا رہی ہے کہ حکومت نے کیا کیا. الیکشن فائنل لٹمس ٹیسٹ ہے انشاءاللہ ہم لوگ, تو وہ تو ہم جیت رہے ہیں نا. الیکشن تو ہم جیت رہے ہیں. ہاں الیکشن تو ہم جیت رہے ہیں. آپ نے کیسے کر لیا؟ ہم شہرہ میں جیت رہے ہیں, ہم کراچی میں پول کر رہے ہیں, ہم ڈسکا جیت رہے ہیں, ہم وزیر آباد جیت رہے ہیں, ہم گلاب جیت رہے ہیں. دلی کے خواب میں چھچڑے آئیں گے یا واقعی کو دودھ شود آئے گا, جی اس کا فیصلہ تو واقعی آنے والا الیکشن کرے گا. عوام بہرحال مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. کچھ تھوڑا سیمپل آپ کے سامنے پیش کیا. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے ہیں, شکریہ, خدا حافظ.